बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में जो नाम नहाद इंतखाबात हो रहे हैं, ढोंग इंतखाबात जिसे कहा जाता है, वो 10 साल के बाद हो रहे हैं और आर्टिकल 370 और 35A के ख़ात्मे के बाद, यानी खुसूसी हैसियत के ख़ात्मे के बाद से ये 5 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं। मोदी हुकूमत ने इन 10 सालों में 2014 से लेकर 24 तक बहुत ज़्यादा तैयारी की। उन्होंने डिलिमिटेशन जो है कमीशन वो बनवाया, उन्होंने सीट्स जो हैं जम्मू की इंक्रीज़ करवाई, उन्होंने वैली की सिर्फ एक सीट जो है उसे इंक्रीज़ करवाया और उन्होंने वो तमाम इक़दाम किए। उन्होंने ऐसी वोटर लिस्टें मुरतब की जिसके तहत जो है वो नॉन कश्मीरी जो हैं उनको वोटिंग का राइट मिल सके। उन्होंने बैलेट जो पोस्टल बैलेट है उसका बेदरेग इसके अंदर इस्तेमाल करवाया। जो पहला मरहला 18 सितंबर को है, ज़रा आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे उसको देखने की कि उसके अंदर जो जो हकायक हैं वो क्या थे और जिस तरह से एक पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया गया वो क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या इन इलेक्शन से, इस पहले मरहले से क्या मकबूजा कश्मीर की कोई तब्दील होती हुई हमें नज़र आती है। थोड़ा सा हमसे आपसे स्टैटिस्टिक्स जो है वो शेयर करते चलें। मकबूजा कश्मीर की क्योंकि 90 हलके हैं, उसके अंदर मजमूई तौर पर जो 24 हलकों में 18 सितंबर को इंतखाबात का सिलसिला जो है वो पहला मुकम्मल हुआ है, जिसके लिए 219 उम्मीदवार जो है वो मैदान में थे। 7 अजला में तकरीबन 24 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं उनको ये कहा गया कि वो अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करें, जबकि ये रिपोर्ट सामने आई, ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई कि बंदूक की नोक के ऊपर 10 लाख फ़ौज ने उनको घरों से निकालने की कोशिश की है। मकबूजा जो जम्मू का इलाका है उसके 3 ज़िलों जिनमें डोडा है, रामबन है और किश्तवाड़ है, जिसकी 8 नशिस्तों के ऊपर पहले मरहले में पोलिंग हुई, जबकि मकबूजा कश्मीर जिसे वैली कहा जाता है उसके 4 अजला जिसमें अनंतनाग है, पुलवामा है, शुपियाँ है और कुलगाम है, उसकी 16 नशिस्तों के ऊपर पोलिंग हुई है। और अब इसमें जो जमातें हिस्सा ले रही हैं वो 14 जमातें जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो हिस्सा ले रही हैं और आज़ाद उम्मीदवार जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 44% से ज़्यादा हैं वो पहले मरहले में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके बारे में जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि जो टर्न आउट है वो इस मरतबा बहुत ज़्यादा हुआ है, तो हम ज़रा उन फैक्टर्स की तरफ देखेंगे कि टर्न आउट ज़्यादा होने के पीछे जो बाज़गश्त है वो क्या है, उसके बैकग्राउंड में बात क्या है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो नाम नहाद असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं जिसे टुथलेथ असम्बली कहा जाता है, इस असम्बली के इंतखाबात के बाद क्या जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं उनमें कोई तब्दीली आएगी? क्या जो दिल्ली का डायरेक्ट रूल है मकबूजा कश्मीर के अंदर वो विड्रा हो सकेगा? क्या जो चूरन बेचा जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 की बहाली का, क्या मकबूजा कश्मीर की ये नाम नहाद कठपुतली असम्बली वो स्टेटहुड वापस दिला सकती है जो इंडियन पार्लियामान ने बीजेपी की अक्सरियत में खुद छीना है मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों से और उनको रेटिफाई किया है उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने? इन मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में ये नुकात अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त आज हमें ज्वाइन किया है, आईमस से तारुफ करवा देते हैं। नायला चौहान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। राजा फैसल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर तजियाकार हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शफी डार साहब सीनियर हुर्रियत रहनुमा और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान खान साहब, चेयरमैन ऑफ साउथ अफ्रीकन कश्मीरी एक्शन ग्रुप, आपको भी हम वेलकम करते हैं साउथ अफ्रीका से। तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं जनाब। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर में मुनक्किद करवाए गए जाली इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने पहले मरहले में मकबूजा जम्मू के 3 अजला डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में 8 नशिस्तों, जबकि मकबूजा कश्मीर के 4 अजला अनंतनाग, पुलवामा, शुपियाँ और कुलगाम में 16 नशिस्तों पर इंतखाबात करवाने की कोशिश की। 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों ने मकबूजा वादी को जंगी इलाके में तब्दील किए रखा। कश्मीरियों ने दिलचस्पी न ली तो उन्हें बंदूक की नोक पर घरों से निकालने की कोशिश की गई ताकि टर्न आउट बेहतर जाहिर किया जा सके। हुर्रियत रहनुमाओं और 30 के करीब सियासी और मजहबी जमातों के बाइकाट और कश्मीरियों की अदम दिलचस्पी ने भारतीय हुकूमत के इलेक्शन ड्रामे को जाली, खुद साख्ता और बेबुनियाद साबित कर दिया। यहाँ पे इलेक्टेड नहीं होता है, यहाँ पे सिलेक्टेड होता है। जो बोलने वाले थे हमारे हक की बात, वो तो बेचारे त्याड़ में सड़ रहे। कोई उनकी बात क्यों नहीं कर रहा है कोई?
آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ انجینئر راشد کی بات وہ کر تو رہے ہیں؟ میں وہ تو بچے کو پتا ہے. اگر کسی نے کچھ بولا تو اس کے اوپر کیس ہوگا. پی ایس سی تو ڈائریکٹ لگتا ہے, اب کوئی بھی نہیں بولنا چاہتا ہے. لیکن بولیں گے نہیں تو پھر آواز کیسے پہنچے گی؟ وہ جسٹ لائک میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, ہاں میرے کو اندر سے وہ ڈر فیل ہو رہا ہے بی آنیسٹلی. 10 منٹ کے بعد کیا ہوگا اوپر والا اور میں جانتا ہوں. جن اضلاع میں الیکشن تھا وہاں مودی سرکار کی جانب سے نہ تو غیر ملکی آزاد میڈیا اور نہ ہی غیر جانبدار مبصرین کو جانے کی اجازت دی گئی. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے اس انتخابی عمل کو بے معنی قرار دیا ہے, جبکہ غیر کشمیریوں کو ووٹ کا حق دینے سے مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کی سیاسی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی ہے. جی سلمان صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا. سب سے پہلے فرمائیے گا کہ فرسٹ فیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کتنا اس کے اندر دھاندلی کی گئی اور کس طرح سے اس کو مینج کیا گیا؟ یاسر صاحب، سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہم اس پریمیسز سے اس آرگومنٹ کو ڈرائیو کریں, نیریٹو کو, کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ جو ایک انٹیٹی اور ایک جو اسٹیٹ ہے کشمیر, جسے ہم جموں کشمیر آکوپائڈ ٹیریٹری کہتے ہیں, وہاں پر الیکشن جو ہے اس کی لیجیٹیمیسی تو ہے ہی نہیں. مطلب انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو فرسٹ آف آل آپ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ فری اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گیا ہے. وہ انڈین یونیلیٹرل ریووکنگ کرنے کا ایک اپنا من گھڑ سلسلہ ہے. وہ جو ہے وہ سائن آف اے ویکنس ود ان دی اسٹیٹ. مودی صاحب کہتے ہیں نا, وہ ڈائنگ پریئر کی بات ہے کہ میں جو نا وہ کشمیر کو کنٹرول کر کے دکھا دوں دنیا کو کہ وہاں پہ کشمیر کے اندر میں نے الیکشن کرا دیے. تو دنیا تو بیوقوف نہیں ہے, نہ ہی پاگل ہے. یونائٹڈ نیشن کا جو چیپٹر 5 ہے اس نے ڈکلیئر پہلے ہی کر دیا ہے کہ وہاں پر الیکشن تو کوئی لیجیٹیمیسی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہاں پر پہلے فری اینڈ فیئر اس کا جو الیکشن کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی جو ریزولوشن ہے 1948 کی جو ریزولوشن ہے جس کو نہرو صاحب نے اور قائد اعظم صاحب نے قبول کیا, اور ہماری جو وہاں کی ابھی تک ایک کہتے ہیں نا کہ 100,000 پیپل ہمارے مر چکے ہیں, 30,000 ہمارے جوان بند ہیں, اور جو پوری پارلیمنٹ ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور پھر آپ یہ من گڑھ کہانی کرتے ہیں کہ یہ میں راجہ اندر ہوں کہ وہاں پر الیکشن ہو رہا ہے. الیکشن تو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پر نہ تو فریڈم آف اسپیچ ہے, نہ فریڈم آف ایسوسیشن ہے, نہ ہی نارملیسی ہے. لاسٹ 76 اور 78 ایئر اگر آپ دیکھیں تو از اے پرپیچوئل کرفیو ہے, اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے. اگر یہ لیجیٹیمیٹ الیکشن ہے اور انڈین نیریٹو جو دنیا میں ایک من گڑھ کہانی دکھا رہا ہے, اس کی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ الیکشن آبزرور کو, ایون کی کہتے ہیں نا کہ جو مالی ہو گیا, ڈی آر سی ہو گیا, افریقہ کی بڑی بڑی خطرناک کنٹریز ہیں جہاں پر خون ریزی ہوتی ہے, وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے تو انٹرنیشنل آبزرورز جاتے ہیں. تو ہمارے انٹرنیشنل آبزرور کہاں ہیں؟ آپ نے سارے آفیسز بند کر دیے ہیں. یونائٹڈ نیشن کا آپ نے برہان وانی کے بعد جو رپورٹ آئی ہے آج تک آپ نے یونائٹڈ نیشن کی جو ریپچرز ہیں ان کو آپ نے الاؤ نہیں کیا ہے. جب آپ الاؤ نہیں کر رہے ہیں اور آپ بیرل کہتے ہیں نا کہ الیکشن تھرو دا بیرل آف گن آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے وہ فرسٹ آف آل اس کو ہمیں ڈسریگارڈ اور کمپلیٹلی ڈسکوالیفائڈ کرنا چاہیے ایز اے کشمیری ایکٹیوسٹ, کشمیری ڈائسپورا, اور جتنے بھی پیسفل سٹیزن آف دا ورلڈ ہیں اس کو رد کر دیں کہ یہ تو الیکشن ہی نہیں ہے, یہ من گڑھ کہانی ہے, اس کو ہم قبول ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ 20-25 سال سے بائیکاٹ کرتی تھی, مگر جماعت اسلامی کی جو مین کور جماعت کے جو لیڈر ہیں وہ تو آپ نے بند کیے ہیں سارے. اب آپ نے ینگ لڑکے لڑکیوں کو رکھ کے ان کے سر کے پر بندوقیں رکھ کے ان کو نشے دلا کر ان کو ٹارچر کر کے کہ اگر تم نہیں کرو گے تمہاری سسٹر ریپ ہو جائے گی, تمہارا فادر مار دیں گے, تمہارے ہم نے کرنٹ لگایا ہوا. تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ہرن کو لو اور کہو کہ تم میں گائے ہوں تو کہتے ہیں میں گائے کیونکہ آپ کو ٹارچر کیا. تو لیجیٹیمیسی تو ہے ہی نہیں کسی بات کی. پھر دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہو گئی, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو گئی, انٹرنیشنل آبزرور ہو گیا, ایشیا کے ہو گئے, آسیان کے ہو گئے, یونائٹڈ نیشن کے ہو گئے, آپ کے افریقن یونین کے ہو گئے. آپ بلائیں کسی کو, دکھائیں. آپ لاتے نا کہ وہاں پر فلاں کانفرنس ہو رہی ہے. آپ کے تمام پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہے, ساتھ رہیے گا. میں اس میں ایکسیلنسی آپ کو شامل کرتا ہوں. فرسٹ فیز اس سے پہلے بڑی ہائپ کریٹ کی گئی, گودی میڈیا کو جو ہے وہ چھوڑا گیا مقبوضہ علاقے کے اندر کہ آپ جائیں اور جا کے ایک لائک مائنڈڈ سا ایک اوپینین جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو پورا ایک اسکیم آف تھنگ آرکسٹریٹ کی گئی ہے, ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ, کتنی ایک کولیبریشن کے ساتھ کی گئی ہے, اور فرسٹ فیز جو ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب بی جے پی آئی تھی اپنے پہلے مینڈیٹ کے ساتھ, اس وقت ہی انہوں نے اپنے پارٹی مینیفیسٹو میں یہ کہا تھا کہ وہ کشمیر کو
حذف کر لیں گے. جی اور سکسیسیولی انہوں نے اس طرف کیا. کوشش کرتے رہے. ہر قدم پہ ناکامی کا سامنا بھی ہوا. اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے جس طرح کرمنلائزیشن آف ڈسینٹ، کہ اگر آپ خلاف بولتے ہیں دہلی کے تو آپ کرمنل ہو جاتے ہیں. صحیح. ناٹ اونلی فار دا نیشنلز بٹ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کوئی ملک جو ہے جو یو این کا اپرووڈ میپ ہے آف ساؤتھ ایشیا جس میں کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، جی اگر وہ دکھائے تو وہ اس کو بھی جو ہے وائلیشن کہتے ہیں. سو یو این میں یہ ایسے نہیں ہوتا. یو این کے جو میپس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. سو یہ جو مودی صاحب کا ایجنڈا اور جس طرح وہ یہ الیکشنز کروائے ہیں، انٹرنیشنل آبزرورز، انٹرنیشنل جرنلسٹ کو ادھر آنے کی وہ اجازت بھی نہیں دی گئی. تو ایک بلیک آؤٹ تھا. سو یہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ ان کا ڈیٹا ہے، اٹس ناٹ ویریفائڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی جو ہے کشمیری آواز کو وہ سپریس کرنے پہ لگے ہوئے اور وہ ہونے نہیں لگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. رائے صاحب، یہ جو اسٹیٹ ہوڈ کا بار بار یہ بات کریں کہ ہم آپ کو جو خصوصی حیثیت ہے واپس کروائیں گے، ایک تو تھوڑا سا یہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کیا ایسی ٹوتھ لیس اسمبلی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، سارا اختیار گورنر کے پاس جا چکا ہے، کیا وہ اسٹیٹ ہوڈ ان کو واپس دلا سکتی ہے جو انڈین پارلیمان کے ذریعے ان سے لی گئی ہے؟ دیکھیں، عمر عبداللہ اور مفتی خاندان کی شکل میں انڈیا کے پاس نورا کشتی کے لیے وہاں پہ پہلوان موجود ہیں جس کے تناظر میں وہ کرتے یہ ہیں کہ ان کو آگے رکھ کے تو یہ صرف اور صرف یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ یہاں پہ اصل مسئلہ آزادی نہیں ہے، یہاں پہ اصل مسئلہ تھوڑی سی آزادی ہے. سو بیسیکلی کیا کیا گیا کہ ایبروگیشن آف 370 and 35A وہ فردر کونے سے لگا دیا گیا، جس کے تحت کہ اس کے بعد ان کو اب یہ کہا گیا کہ آپ نے صرف اور صرف یہ میک شور کرنا ہے کہ کانگریس کے ساتھ مل کے تو آپ نے صرف اور صرف یہ کہنا کہ ہمیں آزادی نہ دو لیکن تھوڑی سی آزادی دے دو. ہم تو صرف تھوڑی سی آزادی کے لیے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو یہ سب کے سب ایک ہی لیگ ہیں اور وہ اس لیگ کا نام بھارتی غاصبانہ جو قبضہ ہے، یہ وہ سارے کے سارے اسی کا حصہ ہیں. اور وہاں پہ جو پیسرا ہے وہ تو وہ کشمیری آواز ہے، جو کہ دو قسم کی آوازیں ہیں وہاں پہ جو کہ آپ کو سننے کو ملتی ہیں، اور دونوں آپ کو یہی کہتے ملیں گے. کچھ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ ہماری پہلی پرائورٹی یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل جائیں، دوسری پرائورٹی یہ ہے کہ ہمیں آزاد کر دیں. کچھ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ ہماری پہلی پرائورٹی یہ ہے کہ ہمیں آزاد کر دیں، اگر آزاد نہیں کرتے تو ہمیں پاکستان کے ساتھ بھیج دیں. تیسری تو آپ کو ملتی نہیں. اسی لیے تو جو ریزولوشن 47 ہے اس کے تحت بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ پہلے پلیبسائٹ کرواؤ. یہ جو ڈرامہ بازی ہے الیکشن کے نام پہ، یہ جیت گیا وہ جیت گیا، وہ جو ہے وہ ایبروگیشن آف 370 کے خلاف بولے گا اور نہ بولے یار. کیونکہ وہ خود ان کا ہی بندہ ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آزادی نہ دو، ہمیں تھوڑی سی آزادی دے دو. تو وہ تو بالکل ہی آپ اس کو تو آپ بالکل سائڈ پہ کر دیں. الیکشن اٹ سیلف جو کہ وہاں پہ کروایا جا رہا ہے، ایک 10 لاکھ فوج، مطلب موسٹ ملٹرائزڈ زون آف دا ورلڈ ہے، اور وہاں پہ بندوق کی نوک پہ لوگوں سے آپ یہ باہر نکلوا کے اور ان سے ووٹ ڈلوا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ باہر آنے نہیں. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میرے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں انڈیا میں موجود جرنلسٹ کے ساتھ. انہوں نے مجھے کوئی مہینہ پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ 55 to 60% جو ٹرن آؤٹ ہوگا. ان کو کیسے پتا چلا؟ ان کو کیسے پتا چلا؟ سوال ہے. بیکوز کیا ہے کہ 50 سے ابو انہوں نے شو کرنا ہے تاکہ کل کو اگر یونائٹڈ نیشن یا کوئی یورپین یونین کا کوئی وفد آئے تو ان سے کہیں کہ نہیں، آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے. یہ دیکھیں 55% ٹرن آؤٹ، اٹ مینس کہ وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن پہ اور ہمارے وہ جو انتخابی عمل ہے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. وہ کہیں اور نہیں جانا چاہتے. وہ تو ادھر ہاں کچھ آوازیں ہیں، کچھ ایسی آوازیں ہیں جو کہ جنگلوں میں پھر رہی ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ صرف اور صرف لیجیٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں صرف ایک چیز کو، انڈیا کو، کہ انڈیا کا وہاں پہ رول رہے، جس کے خلاف کے پوری تاریخ گواہ ہے کہ وہ کشمیری ہر دفعہ اٹھ کے آتے ہیں. سو لہٰذا جتنا انڈیا سے بچنے کی ضرورت ہے اتنا ہی یہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کے خاندان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھیر گھور کے کشمیریوں کو انڈیا کے پاس لے کے آتے ہیں تاکہ وہاں سے مار کھائیں. ویری امپورٹنٹ ہے.
میں اس میں آپ کو شامل کروں گا ڈار صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انجینئر رشید فیکٹر جو ہے وہ بڑا حاوی ہے, اور اس کے بعد کچھ ایک ایسا گروپ جو اپنے آپ کو جماعت کا گروپ کہتا ہے, حالانکہ جماعت اسلامی نے ڈائریکٹلی اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا اس مرتبہ یہ جو ڈسیٹ ہے, ایک دھوکہ ہے, یہ کتنا زیادہ دیا جا رہا ہے, اور جیسے انجینئر رشید فیکٹر جس کی بار بار بات کی جا رہی ہے کہ اس کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں, وہ آزادی کی بات کرتا ہے, اس کا الیکشن سے 2 ہفتے پہلے باہر آ جانا ڈرامائی طور پہ اس کے اوپر لگایا گیا تھا, سنگین کیسز بنائے گئے تھے, اس کو باہر بھیجنا. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ انجینئر رشید کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہے, اور جو اگر ہم دیکھیں گے کہ جب ان کی ریلیز میں نعرے کیا ہوتے تھے, اگر ان پہ ہم غور کریں تو جو عوام ہے وہ نعرے دیتی تھی کہ کشمیری جو قیدی ہے ان کو رہا کیا جائے, اور دوسرا مسئلہ کشمیر کا حل, پاکستان کے ساتھ بات چیت اور آرٹیکل 370 کو واپس لانے کا, یہ نعرے ہوتے تھے. لیکن اگر ہم, یہ تو عوام کی خواہش ہے کیونکہ انہی کے لوگ بندھے, وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو حقوق چھینے گئے ان کو چھوڑ دیا جائے, ان کو دے دیا جائے, اور جو ہمارے لوگ قید ہیں ان کو رہا کیا جائے. یہ عوام کی جو ہے ان کی خواہش ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ انجینئر رشید 2 ہفتے پہلے ان کو رہا کیا گیا, حالانکہ اس سے پہلے وہ بند تھے, تو آئی گیس 6 سال تک وہ بند رہا ہے, جی ڈرامائی طور پہ اس کو 2 ہفتے پہلے رہا کر دیا. جی ہاں, حالانکہ وہ جو ہے منی لانڈرنگ پہ جو یہ کیس ان پہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے, اس پہ وہ بند کیے گئے تھے. 2 ہفتے پہلے ان کو رہا کیا گیا. آخر یہ مجبوری کیا ہوئی انڈیا کو اس لمحے ان کو رہا کرنا؟ یہ ایک تو سوالیہ نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ان کو رہا کیا گیا. کہ دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ یہ کہ, اور یہ بتا دیں ایک اور پوائنٹ بھی آپ کنٹینیو بھی کیجئے گا, ایک اور پوائنٹ بتائیے گا کہ جماعت جس کے لیڈرز اس وقت تہاڑ جیل کے اندر ہیں, جماعت جس کی پراپرٹیز کو سیز کر دیا گیا, جماعت جس کے سکولز بند کر دیے گئے, جماعت جس کے اساتذہ کو بے روزگار کر دیا گیا, جماعت جس کے اوپر پابندی لگا دی گئی, جی یس, تو جماعت کیوں اس کی سپورٹ کرے گی ایسے الیکشنز کی؟ دیکھیں اگر ہم اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں جو میری جماعت ہے وہ تو اس وقت بند ہے. اور رہی بات اگر کہیں سے کوئی بھی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں جماعت سے منسلک ہوں اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں, یا میں کسی رکن جماعت کا بیٹا ہوں, میں الیکشن لڑ رہا ہوں, اس کی وجوہات ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ 10 لاکھ فوج اور وہاں پر جو ہے جماعت کے ارکان کو ان کے گھروں میں جا کے ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے ڈائریکٹلی اپنے بیٹوں کو اٹھائے, ورنہ ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کو ہم قتل کر دیں گے. اور اسی کے علاوہ ان کی جائیدادوں کو ضبط کر دیا گیا. یہ سارے ایشوز اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کس طرح کی کنڈیشن ہے. کیونکہ اگر آپ حق بات بتانا چاہیں گے تو 24 آورز کے اندر آپ کو گرفتار کیا جائے گا, اور پبلک سیفٹی کے اندر آپ کو جو پتہ نہیں 5 سال 6 سال 10 سال بند رکھا جائے گا, اور کوئی سنوائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ الیکشن جو ہے انڈیا اس وقت 10 سال کے بعد کرا رہا ہے, حالانکہ 5 سال کے بعد ٹرن ہوتی ہے, لیکن انڈیا 10 سال کے بعد الیکشن کرا رہا ہے. اور الیکشن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہے کہ الیکشن جو ہے ہرگز یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہے اس کا نیم البدل نہیں. آتا ہوں میں سلمان صاحب, اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. جی سلمان صاحب کو شامل کروں گا. سلمان صاحب فرمائیے گا, اگر ہم بات کریں کوئی بھی الیکشنز ہوتے ہیں دنیا میں تو اس میں انٹرنیشنل آبزرورز آتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں آ کے الیکشن کور کریں. یہ کیسا انتخاب ہے جس کے پہلے مرحلے میں نہ کوئی ہمیں انٹرنیشنل آبزرور نظر آیا, نہ کوئی ہمیں انٹرنیشنل میڈیا آیا, اگر کوئی نظر آیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. یونائٹڈ نیشن نے انٹرنلی جو کمیونیکیشن سے وہ اس بات کو راضی کر دیا ہے کہ جتنا بھی وہ ڈیموگرافک چینج لے کر آ جائیں جب بھی پلیبیسائڈ ہوگا جو ڈومیسائل رجسٹر ہوں گے 5 اگست 2019 سے پہلے والے وہ لوگ صرف اور صرف ان کی رائے جو ہوگی نا شامل ہوگی جو انڈیجس کشمیری ہیں ان کی ہوگی. باقی تو وہ لاکھوں وہاں پر آباد کرتے ہیں جو ان کے 1 ملین جو نہتے کہتے ہیں نا کہ جو سولجرز ہیں وہ ان کو لیجیٹیمیٹ کرتے ہیں وہاں پر مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے سر بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جماعت کی لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. ون سیکنڈلی یہ رشید جو انجینئر رشید کو لے کر آئے ہیں ایز اے پولی کہ وہ جو نا وہ یونیفائر ہے عوامی اتحادی پارٹی ہے اس کی جو ہمارے ایک پینلسٹ نے ابھی ان کا نام ظاہر کیا کہ وہ 6 دن میں نکالے گئے تو فاروق عبداللہ خود اس کو کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ریپریزنٹیشن نہیں ہے وہ تو مودی کا ایک اکوتا اٹک بنا کے بٹھا دیا ہے سٹوج another سٹوج وہ سٹوج ہے وہ صحیح نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم 4 پینلسٹ بیٹھے ہوئے ایک بہت لیگل طور کے اوپر اس آرگومنٹ کو ہم ڈرائیو کر رہے ہیں. صحیح ایک نیریٹو ہے یہ لیجیٹیمیسی کے اوپر آپ نے جواب دے دیا کہ اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل آبزرور کوئی نہیں آ رہا. پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ایکسلنسی اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ جو ہم انٹرنیشنل آبزرور کی بات کر رہے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی الیکشن کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے کہ ایک جو تھرڈ پارٹی جس کے سٹیکس اس طرح سے نہ ہوں اور جس کی غیر جانبداری جو ہے وہ کنفرم ہو اس کا شامل ہونا. اور کیا انڈیا نے ان الیکشنز میں کسی بھی انٹرنیشنل آبزرور کو شامل نہ کر کے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ یہ ہائیلی کوشچنیبل مارک ہے انڈیا کے ان شیم الیکشنز کے اوپر؟ یو آر ویری رائٹ. کیونکہ جب بھی کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہوتی ہے اس کے اندر الیکشنز اگر اس طرح کے کرائے جائیں اگر لیجیٹمیٹ ہوں اور اگر اس کو یو این کا مینڈیٹ ہو تو پھر تو انٹرنیشنل آبزرورز سب کچھ ہوگا وہاں پہ ٹو ویریفائی دا ویلیڈیٹی آف دی الیکشنز. پر یہاں پہ انہوں نے کیونکہ آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کر کے یہ خوش فہمی میں ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کی آئیڈینٹی چھین لی ہے اور اب وہ دہلی کے شکنجے میں ہیں تو اب ان کا کوئی نام کوئی آواز نہیں ہے. سو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہیں شامل کرتے.
لیکن اس میں ان کی یہ بھول ہے کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی یو این کے ریکارڈ، یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اس طرح کے الیکشنز جب بھی کروائے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا 12-13 الیکشنز ابھی تک ہو چکے ہیں جو شام الیکشنز ہوتے ہیں، کیا ان الیکشنز کی وجہ سے جو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس ہے انٹرنیشنلی، جو رجسٹرڈ سٹیٹس ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا، اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں ہو سکتا. یہی تو ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ اپنے ہی طور پہ ایبروگیٹ جو انہوں نے کیا ہے ان کا سٹیٹس. ویسے تو یہ سٹیٹس بھی شروع میں آپ کو یاد ہے جب یہ 370 ہوا تھا اس وقت بھی کشمیریوں کی یہ حق کی چیز نہیں تھی، لیکن اس کے ہونے سے کم از کم ان کی ایک اسٹیٹ آئیڈینٹی تھی، شناختی کلچرل شناختی ان کی، اس کو انہوں نے ایبروگیٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ حذف کر لیا ہے. لیکن جہاں تک یو این کا تعلق ہے، کشمیر پہ ابھی بھی ڈبیٹ ہوتی ہے، یو این جی اے کی 3rd کمیٹی میں ہوتی ہے، یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ ہے. سو یہ بھلے جو مرضی کرتے رہیں، جب تک کہ یو این کے دیا ہوا مینڈیٹ اکارڈنگ ٹو یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز از ناٹ کمپلائڈ ود، اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. پر ان کو ایک ظلم کرنے کا ایک انہوں نے انسٹرومنٹ بنائی ہوئی ہے کہ ان کی آواز گھوپتے، وہاں پہ نان کشمیریز کو سیٹل کیا. ایبروگیشن کا یہی مطلب تھا نا کہ نان کشمیریز کو وہاں پہ لایا جائے، جو لے کر آئے 4.2 ملین انہوں نے ڈومسائل ایشو کی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن وہ کیا کشمیر کی آواز ہے؟ کیا اگر ان کو وہ پلیبسٹ ہوتا ہے ان کیس تو وہ ان کی لیجٹمیسی ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. سو یہ سارا فارس ہے، یہ سارا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ میں ان کو یہ خوش فہمی ہے، حقیقت کچھ اور ہے. ٹھیک ہے رائے صاحب، میڈیا کی بڑی بات ہوئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا یقیناً چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اگر اس طرح کے کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو کور کرے. تو بی بی سی کو بھی ہم نے دیکھا اس طرح سے اجازت نہیں ملی، باقی بھی انٹرنیشنل جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کو اجازت نہیں ملی. تو اجازت نہ دینا کتنا بڑا پیغام ہے کہ ہم وہ کچھ نہیں کر رہے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یاسر، جب یہ میڈیا کی بات آتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کو، خصوصاً الجزیرہ کو، تو یہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الجزیرہ آلویز فوکسز آن دا ٹروتھ آن دا گراؤنڈ. تو وہ اس لیے ہی اجازت نہیں دیتے کہ بیکاز پوری دنیا کو سچ پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کے وہ بندوق کی نوک پہ لوگوں کو اس طرف لے کے آتے ہیں اور بائی فورس یہ ان سے کہتے ہیں کہ فوٹیجز میں آئیں تاکہ دنیا کو ہم یہ دکھا سکیں کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جو انڈین گودی میڈیا جسے کہا جاتا ہے، یا جو وہ میڈیا جو انڈیا کی فاشسٹ رجیم کا نیریٹو پھیلاتا ہے، اس کے جانے کی وجہ سے کیا اس مسئلے کی طرف جو ہے وہ جو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ وہاں پہ اچھا ہو گیا، نیا کشمیر بن گیا، کیا دنیا اس کو بائی کرے گی؟ نیور ایور. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو نظر آتا ہے کہ سب کے سامنے ہے کہ یہ انڈین میڈیا کس کے اشاروں پہ چلتا ہے اور کون اس کو انویسٹ کرتا ہے اور کون اس کو پیسے دیتا ہے اور کون ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. بڑے پلانٹڈ سوال ان کے ہوتے ہیں، بہت پلانٹڈ سوال ہوتے ہیں اور بڑی پلانٹڈ لوکیشنز ہوتی ہیں. لاسٹ ایئر کیا ہوا کہ ایسا ہی ایک ایونٹ تھا ادھر، تو وہاں سے میں خود اس انڈین چینل پہ مجھے انہوں نے پاکستان سے لیا ہوا تھا، تو اس میں وہ جو ایک مسلم رپورٹر انہوں نے وہاں پہ ریپبلک نہیں بھیجی ہوئی تھی جہاں پہ وہ تھیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ لوگ بہت ادھر خوش ہیں، سب کچھ ہے. لیکن میں نے انہوں نے 360 تھوڑی دیر پہلے شو کیا تھا سکرین پہ، تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ بڑے خوش ہیں، لیکن شاید آپ ہی مجھے خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ باقی تو کوئی مجھے لوگ نظر ہی نہیں آ رہے تھے، ارد گرد کوئی نہیں تھا اور وہ انٹرنیشنلی لوگ نہیں تھے. جگہ انویسٹرز نے بھی G20 کے حوالے سے یہ بات کہی تو وہ میں نے کہا کہ آپ جگہ خوبصورت پوری دنیا کو شاید دکھانا چاہ رہی تھی، تو وہ تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ دنیا پہ ایک جنت کی نظیر ہے. میڈیا کے حوالے سے جو نیریٹو یہ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جوک دا جوک باہر نکلے ہیں، اپنی مرضی سے نکلے ہیں، سنگینوں کے سائے کے علاوہ نکلے ہیں، کیا وہ نیریٹو یہ بیچ پائے ہیں فرسٹ فیز کے الیکشن میں؟ قطعاً نہیں، کسی صورت بھی نہیں، اور نہ ہی یہ کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈٹرمنیشن آف کشمیری پیپل ہے، جو کشمیری عوام کی جو ڈٹرمنیشن ہے، اس کو یہ
10 लाख बंदूकों के साए तले भी चेंज नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि दलेर कश्मीरी कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा, और वानी जैसे जो लोग हैं वो बार बार आते रहेंगे, उनको ये किसी भी सूरत उनकी आवाज़ों को दबा नहीं सकते। ठीक है शफी डार साहब, वो कहते हैं कि सीएम जो अभी कठपुतली बनेगा इस शेम इलेक्शंस के नतीजे में, उसके पास तो एक पीएन को भर्ती करने का इख्तियार भी नहीं होगा, तो फिर कश्मीरी अवाम ऐसे इलेक्शन प्रोसेस में क्यों हिस्सा लेंगे जिसके सीएम के पास भी इख्तियारात नहीं है, जिसकी असम्बली के पास भी इख्तियारात नहीं है, और वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकता कश्मीरियों को? योर टेक। देखिए जी, आपने ये बात सही बता दी कि वो एक चपरासी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता है। वैसे भी अगर हम माजी में देखें कि कश्मीर के जो मकबूजा कश्मीर के जो इख्तियारात थे वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इख्तियारात में ले लिए थे। तो ये जो है नाम नहाद सीएम्स है या नाम नहाद असम्बली है, तो इससे मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती हो, ये तो है ही हिंदुस्तान के एजेंट्स जिन्होंने आज तक जो है इस मसले को तिवालत देने के लिए, इसको लटकाने के लिए जो है ये सारे इंडिया ने इनको जो खड़ा करके रखा है, जो मकबूजा कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं जी, ताकि ये मसला जितना लिंगर ऑन होता चला जाए, जितना तिवालत में पड़ता रहे कि ये कश्मीरी लोग इससे नाउम्मीद हो सके। और रही बात कि इसके इख्तियारात क्या है या इख्तियारात इसके नहीं है, तो इससे हमें तवक्को नहीं है और ना कश्मीरी लोगों को तवक्को है। लेकिन ये जो धोखे दे रहे हैं हमें कि जो हमारे कैदी जो हमारे लोग 10,000 से ज़ायद लोग जो हमारे बंद हैं उनको रिहा करा देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। या आर्टिकल 37 जो हम वापस 370 हम वो वापस दिला से, ऐसा हरगिज़ हो, क्योंकि ये बीजेपी के मंशूर में था, उनके दस्तूर में, उनके आइन में था कि हमें ये ख़त्म करना है। क्योंकि जिस तरह से इज़राइल ने जो है फ़लस्तीन में डेमोग्राफिक चेंज की, ये सेम उसी तरह उसी नक्शे कदम इंडिया चल रहा है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं इलेक्शन में जो हो रहा है कि जम्मू में जो सीट्स 4 सीटें उन्हें 6 सीटें ज़्यादा दे दी, और मकबूजा कश्मीर में जो है उन्होंने एक सीट डाली। हालांकि मकबूजा कश्मीर में 4,50,600 लोग जो है वोटर्स है जो ज़्यादा है, जम्मू में उतने नहीं, फिर भी वहाँ सीटें उन्होंने ज़्यादा दी। वहाँ 2 ज़िलों में उन्होंने सीटें ज़्यादा दी, डोडा वेस्ट जिले भी कौन है? जी हाँ, वो जिले जो हिंदू अक्सरियत जिले जहाँ पे बीजेपी की सीटें लेने की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। वो, लेकिन ये रही बात यही कि ये असेंबली तो हरगिज़ हमें कुछ नहीं दे सकती। ठीक है, लेकिन जो बस यही बात है कि ये मसले को जो है तिवालत में लटका के रखना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जो है इसको पाकिस्तान एज अ वकील इसमें जो इस पे काम करे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं राइस फैसल साहब आपको शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा। बीजेपी ने बड़ा टाइम लगाया जी, 10 साल लिए हैं उसने अपना एक ग्राउंड सेट करने में, तैयारी करने में, डिलिमिटेशन लेकर आए, सीटें बढ़ाई, पता नहीं क्या कुछ, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर आए, 1000 से ज़ायद कवानीन जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाया। इतना सब कुछ करने के बावजूद बीजेपी को अब अभी भी प्रॉक्सीज और स्टूजेस का सहारा लेना पड़ रहा है। कितना बड़ा फेलियर है बीजेपी के लिए? देखिए, ये पहले दिन से सबको इल्म था कि बीजेपी जो मर्जी कर ले, फेलियर वॉज रिटन ऑन द वॉल। उसकी वजह यह है कि जो आज़ादी की तहरीकें होती हैं उनको आप इस तरह के लॉलीपॉप्स दे के, तो उनको बहला फुसला के और अपने जो अज़ाइम हैं उनमें कामयाब नहीं हो सकते। जो बात की गई डिमार्केशन के हवाले से, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो करना ये चाहते हैं कि वो असम्बली बनाना ही ऐसी चाहते हैं जिसमें कि पूरी दुनिया को ये बताएं कि जी मसला यहाँ पे ये नहीं है कि मुसलमानों का मसला है और मुसलमान अक्सरियत में है या नहीं, क्योंकि ये आप असम्बली को ही देख लें, असम्बली में आपको हिंदू भी तकरीबन उसी तादाद में नज़र आ रहे हैं जो कि उधर। तो वो बेसिकली करना ये चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि कश्मीर जो है ये भी हमारा हिस्सा है, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि हिंदू और मुसलमान तकरीबन एक जैसी तादाद में। क्या करने की कोशिश की है इन्होंने डिमार्केशन के हवाले से? इवन मैं आपको एक बात बताऊं कि वो एक देखिए, डिजाइन चेक कीजिएगा, एक अमरनाथ यात्रा जो कि करने जाते हैं अनंतनाग जाते हैं, जिसको ये अनंतनाग कहते हैं और हम लोग इस्लामाबाद कहते हैं। अब इन्होंने डिमार्केशन में किया ये कि उसको भी कश्मीर से हटा के जम्मू का हिस्सा बना दिया। उसकी वजह ये है
یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنے سادھوؤں کو اور اپنے سوامیز کو انہوں نے پورے ملک میں پھیلا دیا، پورے ملک میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں جی اگر بچہ نہیں ہو رہا تو امرناتھ یاترا پہ جاؤ گے تو بچہ ہو جائے گا، فلاں کام نہیں ہو رہا امرناتھ یاترا پہ جاؤ گے تو تاکہ فٹ پرنٹ بڑھایا جا سکے، تاکہ لوگ آئیں، ایک ایکٹیویٹی نظر آئے پورے انڈیا سے. اور آپ کو یہ بھی بتانا چلے کہ شو کی جائے اس مرتبہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ٹکٹس بھی خود سپانسر کیے تھے ان لوگوں. بالکل ایسے ہی ہے، اور وہاں پہ پھر بہت سے ایکٹرز کو بھیجنا انہوں نے شروع کر دیا، بالی ووڈ کے ایکٹرز جانا شروع ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ بائی ڈیزائن ان کو استعمال کر رہے ہیں میرے خیال میں. لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو فیلئر ہی فیس کرنی پڑ رہی ہے اپنے اسٹوڈیوز اور پراکسیز لا کے. ہاں ایک چھوٹی سی بات میری نظر میں، ان کے ڈیفنس بجٹ میں ایک چھوٹا سا خانہ وہ بھی ہوتا ہے جس میں کہ لکھا ہوتا ہے کہ کشمیر کا الیکشن جو کروانا ہے اس کا بھی بجٹ ڈیفنس بجٹ سے ہی آ رہا ہے، پھر ساتھ میں وہاں پہ جو اس طرح کی یہ نورا کشتیاں کروانی ہے اس کا بجٹ بھی ادھر سے ہی آ رہا ہے. سو یہ سارے کے سارے اٹس اے ڈیفنس بجٹ جو کہ ادھر استعمال ہو رہا ہے، اور سارے کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیریٹو آپ بلڈ کیوں کرنا چاہتے ہیں اتنا پیسہ لگا کے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسلنسی یہ فرمائے گا کہ جو غیر کشمیریوں کا ووٹ کاسٹ کروانا ہے اس مرتبہ انہوں نے بڑی کوشش کی. ایک تو 42 لاکھ جو ڈومیسائلز ایشو کیے، اس کے بعد جو ووٹر لسٹیں ہیں اس کے نئے سرے سے مرتب کیا، اس میں نان کشمیریز کو شامل کیا گیا. ہاؤ ڈو یو سی دس شیم الیکشنز جس کے اندر انہوں نے جو نان کشمیریز ہیں ان کا ووٹ کاسٹ کروا کے ٹرن آؤٹ بڑھانے کی کوشش کی ہے؟ اٹس ڈیفینیٹلی اے شیم الیکشن، اور ان کی جو ڈومیسائل ہے وہ بھی لیجٹ نہیں ہے، اس میں کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، اور ان کو یہاں بیسکلی انفورس کیا گیا ہے تاکہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ کشمیری پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور بلیک آؤٹ میڈیا کا کر دیا کہ دنیا دیکھ نہ پائے. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے. کشمیری ڈائسپورا آپ کا باہر جو ہے وہ بھی اس پہ لگا ہوا ہے. پاکستان has always committed itself to diplomatic support to the struggle, the legitimate struggle of the Kashmiris, اور ہر طرح سے دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا کے شام الیکشنز، اس کا جھوٹ اور اس کی جو وشسنس ہے جس سے یہ کشمیریوں کو زد و کوب کر رہے ہیں، کشمیری بچوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، وہ دنیا دیکھے کہ ان کا جو گھنونا چہرہ ہے صرف ان کو ان کے انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیا کو جا کے الیکشنز کروائے. ٹھیک. اچھا، مودی کے وزٹ جو ہے، مودی نے جمعرات کو وزٹ کیا ہے، اس نے کاٹرا میں جو وہاں پہ ایک مندر ہے وہاں پہ تقریب سے خطاب کیا، اور سری نگر کے اندر اسٹیڈیم میں محبوس ہو کے اس نے خطاب کیا، اور 5 سے 6 لیئر جو ہیں سیکیورٹی کی بنائی گئی تاکہ کوئی کشمیری مودی کے قریب نہ آ سکے. ہاؤ ڈو یو سی کہ مودی نے جو خطاب کیا اس سے کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں کرنے والے آن گراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں مودی کے لیے، وہ نیو یارک ہو یا کہیں واشنگٹن ہو، جہاں پہ بھی وہ ایک اسٹیڈیم ہائر کر کے، تو وہاں پہ بھی اڈانی پیسے لگائے گا اور ادھر بھی اڈانی پیسے لگائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو مگر مچھ ہیں انڈیا کے اکنامک، وہ تو آپ کشمیر کی طرف بھی آنا چاہ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، آ چکے ہیں. یہ کالونیز بنانا اور یہ جو سارا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پہ، یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس لے کے آنے کی، تو وہ بڑے بڑے جو گونز ہیں ان کے اکنامک گونز بیسیکلی یہ ادھر آ چکے ہیں. ان کے تو اکنامک گینز ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہی ہیں جو کہ یہ پیسہ لگاتے ہیں اس طرح کا، اور مودی جی کے لیے بندے اکٹھے کرنے میں مدد دیتے ہیں. اور سب سے اہم بات یاسر کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ان کے مارکڈ لوگ ہیں، اب جیسے کہ انجینئر رشید بھی ان میں شامل ہو گیا، اور محبوبہ مفتی، اور اس سے پہلے فاروق عبداللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انشور کرتے تھے اپنے ارد گرد لوگوں میں. الطاف بخاری بھی ان میں شامل ہے، اس کے بعد پھر سجاد لون بھی ان میں شامل ہے. پولیس کی جابز، there is a long list. ہاں، کہ پولیس کی جابز جو ہیں وہ اتنا کوٹا ہمارے پاس ہے، اور فلاں جابز جو ہیں وہ اتنا کوٹا ہمارے پاس ہے. اب مرتے کیا نہ کرتے. اب کشمیری عوام میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کے اپنا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے، تو وہ اس کے تناظر میں کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا تو نہیں چھوڑ سکتے. کیا اس طرح نارملسی کا پیغام دیا جا سکتا ہے جس طرح سے مودی نے سری نگر میں جا کے ایک کرکٹ اسٹیڈیم میں وہاں پہ اور سیکیورٹی کی لیئرز میں ایک نارملسی کا پیغام دینے کی کوشش کی؟ کیا دنیا نہیں دیکھ رہی
کہ اگر کشمیر میں اتنی مقبوضہ کشمیر میں نارملسی ہے تو آپ لوگوں میں گھل مل کے بات کریں. آپ الیکشنز پہ اگر آپ نے بات کرنی تو آپ کیوں ایک اسٹیڈیم میں بند ہو کے بات کریں؟ دیکھیں ایک کرکٹ اسٹیڈیم میں مودی جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے پہلے وہ سچن ٹنڈولکر جو ہے وہ بھی کرکٹ بیٹ لے کے اور کشمیر میں کھڑا ہو کے تو وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا رہا. اگر اس کی کسی نے سنی تو مودی کی کون سنے گا؟ مودی کو تو پوری دنیا ویسے ہی بے وقوف مودی کہتی ہے. تو میری نظر میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں, until unless the only solution of Kashmir is plebiscite. لوگوں سے پوچھیں وہ کدھر جانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا کہ دو قسم کے لوگ, میجورٹی میں آپ کو لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی طرف جانا ہے اور دوسری آپشن یہ ہے کہ ہمیں آزاد کر دو. انڈیا کا تو نام و نشان نہیں. شفیع ڈار صاحب, یہ جو جتنی ایکسرسائز ہو رہی ہے, چاہے وہ یہ فرسٹ فیز آف الیکشنز ہو, اس سے پہلے جتنے بھی انہوں نے سٹیپس لیے ہیں مقبوضہ کشمیر کو ہندونائز کرنے کے, تو کیا اس سے کچھ گراؤنڈ ریالٹی ہے مقبوضہ کشمیر کی, اس میں کوئی بھی فرق پڑا ہے اتنے سارے عرصے کے اندر, چاہے وہ 10 سال ہوں یا 5 سال ہوں؟ دیکھیں جی, گراؤنڈ ریالٹی اگر ہم دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوئے, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ خاموشی ہے, اسے ہم جو ہے فراموش نہیں کر سکتے, نہ ہم اس کو جو ہے چھپا سکتے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جہاں تک مودی اور انڈیا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہاں نارملسی آ گئی, وہاں جو امن ہو گیا, اگر وہاں امن ہو گیا تو ہمیں ذرا بتایا جائے کہ 10 لاکھ فوج ادھر کیا کر رہی ہے, وڈرا کر لیں جی. اور آپ نے 10 لاکھ میں سے 10 بندوں کو بھی وہاں سے فوجیوں کو نہیں نکالا, تو انہی فوجیوں کی جو ان کے جو وہ جو وہاں پر تعینات ہے, متعین ہے, انہی کے ذریعے سے آپ الیکشن کروا رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں گے, جہاں تک کہ میں نے کچھ تھوڑا سا 2-3 جگہ سے پڑھ لیا کہ اس کو جو ہے انڈین ایجنسیز, آج جو یہ الیکشن ہو رہا ہے اس کو ڈائریکٹلی انڈین ایجنسیز کروا رہی ہے. حالانکہ یہ کام ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا, لیکن یہ جو اس وقت الیکشن ہو رہا ہے اس کو انڈین ایجنسی کروا رہی ہے وہاں پر. تو یہ جو 10 سال کا جو گیپ ہے, اس سے یہ بیسکلی جو پہلے ہی میں نے بات بتا دی کہ انڈیا جو ہے یہ چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ اس کو ہم طول دے دیں, لنگر آن کر دے, کہ ان کی گرفت اس میں دن بدن زیادہ مضبوط ہوتی جائے اور کشمیریوں کو جو یہ دباتے چلے جائیں. اس کے لیے میں نے جو پہلے بھی یہ کہا یہاں پر کہ میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے. پاکستان جو ہے, جو اس کے پڑوسی ممالک ہیں, دوست ممالک ہیں, ان کے ساتھ جو ہمیں ریلیشن مضبوط کرنی ہے, اور جو حالانکہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, تو اس میں ہمیں ان کے فیور کی ضرورت ہے. اور پاکستان جیسا کہ انٹرنیشنل حیثیت کے حوالے سے بات کی ایکسلنسی, میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ انڈیا یہ اٹیمپٹ اس لیے کرتا ہے کہ ایک پلیبیسائٹ کا جو ایک بیسک رائٹ ہے کشمیریوں کا, اس سے دھوکہ دلانے کے لیے دنیا کو. تو کیا کسی طور پہ بھی یہ انٹرنیشنلی دیکھا جائے, کسی کنونشن کو دیکھ لیا جائے, ریزولوشنز کو دیکھا جائے, تو اس طرح کے جو انتخابات ہیں, جو پلیبیسائٹ کا حق ہے, جو استصواب رائے کا حق ہے کشمیریوں کا, اس کا متبادل یا نعم البدل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ جس طرح یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ممبرشپ کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو ان کو دنیا کو بتانا ہوگا کہ جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں ان کی انہوں نے کتنی کمپلائنس کی ہے, اور جتنا انہوں نے زد و کوب کیا ہے, ان کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر بنے, جو خود اتنا بڑا وائلیٹر ہے, اور دنیا جانتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ مودی صاحب کے جب وزٹس بھی ابراڈ ہوئے تو ان سے کشمیر کے بارے میں ان کے جو انٹرلوکیٹرز تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں کشمیر میں. تو یہ آنکھوں میں دھول جھوڑ رہے ہیں. ان کی جو ہے یہ اسٹریٹجی کبھی کامیاب نہیں ہوگی جب تک کشمیری ڈٹرمنڈ ہیں, ان کی جینوئن انڈیجنس اسٹرگل جاری ہے. یہ ہندوستان کامیاب نہیں ہوگا, مودی بالکل کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو ایکسرسائز ساری ہو رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے, اس کو ہم اس بات سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ ایک فیلڈ ایکسرسائز ہے جس کا نیریٹو میں, آپٹکس میں اور دنیا کو ایک بیانیہ دینے میں کشمیر کے اندر نارملسی ہے, اور کشمیری اب ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس میں کیا ہندوستان کو کامیابی ہو پائے گی؟
دیکھیں جتنی مرضی ایکسرسائزز کرتا رہے بھارت کشمیر میں، ہمیں ہر دفعہ ہمیں یہی کہنا پڑتا ہے کہ وہ جتنے مرضی پلس کرتے رہیں رائٹ ایٹ دی اینڈ وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے زیرو کے ساتھ. جب ملٹیپلائی زیرو کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ زیرو کا زیرو رہتا ہے. اور یہی مسئلہ ہے عوام وہاں پہ، عوام میں اب انہوں نے کوشش یہ کی، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ جو ڈرگز کا ایشو ہے یہ بڑے انٹینشنلی وہاں پہ لوگوں کو ڈرگ پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو کشمیری یوتھ ہے اس کو وہ نہل کر دیں، تاکہ وہ عوام جو کہ بولنا چاہتی ہے ان کو نشے کا عادی، نشے کی لت لگا کے ان کو بالکل ہی اپنے جو ان کی زندگی ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے. ساتھ میں یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تو کوئی فروٹس کے جو درخت تھے وہ نہیں چھوڑے تھے، سیب کے درخت تھے، اس طرح کے درخت. بڑے مسائل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو کہ اس زمین کے ساتھ ان کی جو زمین ہے وہ ان کو ایک اگر پھل دے رہی ہے اور ایک ذریعہ معاش دے رہی ہے، وہ تک وہ چھیننا چاہتے ہیں تاکہ یہ تابع ہو جائے. ٹورڈز دا ویری لاسٹ شفیع ڈار صاحب یہ فرمائیے گا، سجاد لون جو مودی کو اپنا بڑا بھائی کہتا ہے، ایک اسٹوج ہے، یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ 1987 کا ریپیٹ ہو رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ وہ خود ہی کریڈیبلٹی کے اوپر اتنا بڑا سوال اس نے جو داغ دیا ہے، تو اس سے کتنی کریڈیبل الیکشنز رہ گئے؟ جی آپ حقیقت کہہ رہے ہیں. کچھ دنوں پہلے ان کا جو وہ ایک انٹرویو آیا ہوا پوڈ کاسٹ پہ، تو اس میں وہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سجاد غنی لون صاحب تو خود نریندر مودی کے اتنے قریب تھے، آج وہ اس طرح کی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور لیجیٹمیسی اس الیکشن کی یہ تو ان کے مطابق تو صحیح ہونی چاہیے، لیکن ہم تو ہرگز اس کو نہیں مانتے. خود بول رہے ہیں 1987 ریپیٹ ہو رہا ہے. اور رہی بات جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 1987 میں جو وہ ریپیٹ ہو رہا ہو سکتا ہے اس کے بعد جو اس سے بھی ورس کنڈیشن پیدا ہو. ٹھیک ہے تو اسٹل وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ابھی کتنا زیادہ یہ 1987 کو ریپیٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ سجاد غنی لون جو ہے ان کے ساتھ جو اس کی جو ایک ریلیشن ہے اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہاں کچھ دال میں کچھ کالا ہو رہا ہے، سمتھنگ رانگ، سمتھنگ رانگ بیہائنڈ دی کرٹن. یس، تو اسی وجہ سے وہ کچھ یہ باتیں کر رہا ہے. اس طرح پوائنٹ آ گیا جی. مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے، اپنے تمام معزز پینلسٹ کا شکریہ ادا کرنا ہے. ہندوستان اپنی تمام ایفرٹس کر رہا ہے کہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے کہ کشمیر میں نارملسی ہے. کشمیر میں کتنی نارملسی ہے وہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو اختیارات اس نے گورنر، لیفٹنٹ گورنر کو دے رکھے ہیں، وہ اختیارات ہندوستان کی فاشسٹ رجیم کبھی بھی اس نام نہاد اور کٹ پتلی اسمبلی کو واپس نہیں کرے گی، ان کے سی ایم کو واپس نہیں کرے گی. پروگرام سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.